बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 30 मार्च है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेवलपिंग स्टोरी ये है कि अब से कुछ ही देर पहले तेहरान के अंदर एक यूनिवर्सिटी को इसराइल की तरफ से टारगेट किया गया है। इससे पहले ईरान ने वाज़े तौर पर ये कहा था कि जिस तरह से तुम हमारी सिविल साइट्स को टारगेट कर रहे हो, जिसमें 81,000 साइट्स को टारगेट किया गया, अब आंख के बदले आंख वाला मामला नहीं चलेगा और हम जहां चाहेंगे जब चाहेंगे तुम्हारे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिविल टारगेट्स हैं, इनको निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, ईरान की 3 यूनिवर्सिटीज़ को इससे पहले टारगेट किया गया और अब तेहरान के अंदर एक और यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। इसका मतलब ये होगा कि खित्ते के अंदर जहां भी यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके साथ साथ इसराइली इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर उनके सिविल जो टारगेट्स हैं, इनको ईरान अब टारगेट करेगा। इससे पहले भी ईरान ने टारगेट किया, उनके पावर प्लांट्स को टारगेट किया और हैफा रिफाइनरी के अंदर से अभी भी धुआं उठ रहा है। कुछ देर पहले जो अटैक हुआ है और रात को भी अटैक किया गया। अब अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर जो यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी तादाद देखें तो टोटल जी ये कोई 18 यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं और इसके साथ साथ 30 के करीब कॉलेजेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ, जो यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं रखते, लेकिन कॉलेजेस 30 हैं, यूनिवर्सिटीज़ 18 हैं, जिनको पोटेंशियली अब उस टारगेट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जो ईरान ने इससे पहले ऐलान किया था। पाकिस्तान इनकलाब का ऐलान ये था कि हम तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट करेंगे। अगर आप देखें ना तो लेबनान के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके साथ साथ इजिप्ट में 1 है, यूएई में 2 हैं, कुवैत में 2 हैं, इराक के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़, टोटल 9 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ बताई जाती हैं जिनकी एफिलिएशन है या फिर ये यूनिवर्सिटीज़ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ फैकल्टी मेंबर्स उनके अमेरिकन हैं, इस तरह से इनकी एफिलिएशन बनती है। इसके साथ साथ कतर के अंदर 6, यूएई में 2 और सऊदी अरेबिया के अंदर 1 प्लान्ड इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। टोटल 9 इनके कैंपसेस हैं जो आपको मिडिल ईस्ट में मिलेंगे और अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो यकीनन इसको आप रोक नहीं सकेंगे। दोस्तों, जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आपसे कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने फौजी ऑप्शंस के हवाले से बाकायदा लबकुशाई की है। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, टेलीग्राफ, फाइनेंशियल टाइम्स, दुनिया के जितने भी बड़े अखबारात हैं वो ये दावा कर रहे थे कि पेंटागन के सोर्सेज ये बताते हैं कि एक बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ जो फौजियों की, अमेरिकन मरीन्स की मूवमेंट का उन्होंने हवाला भी दिया कि कितने मरीन्स मिडल ईस्ट में भेजे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब मेज़ लगी हुई है इस्लामाबाद में और दूसरी तरफ अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं एक फौजी कार्रवाई की विदन ईरान, अब इसमें इन्हें कामयाबी मिलती या नहीं मिलती ये आने वाले कुछ दिन हमें बता देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मेज़ के ऊपर बैठकर आप मुज़ाकरात कर रहे हो तो ये खुल्लम खुला धोखा है। और इस दफ़ा याद रखिएगा कि वो ममालिक जो ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इसकी बाकायदा एक हीट आएगी, वो भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और इसका हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी खुदा न खास्ता एक बुरा असर भी पड़ सकता है। तो हमें इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को नहीं भूलना चाहिए जिसमें उसने बाकायदा तौर पे ईरान की मौजूदा क़यादत को और धमकी देते हुए कहा कि हम सिविलियन टारगेट्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इनको अब निशाना बनाएंगे, जिसमें पावर प्लांट्स शामिल हैं, ऑयल वेल्स हैं, तेल के कुएँ और खार्क जजीरे पर कब्जा करने की बात भी की जा रही है। देखिए, अगर ये आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगता है कि यमन से इसराइल के ऊपर हमला नहीं होगा? और फिर यमन में जो लोग मौजूद हैं और जिस तरह से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ऊपर किया भी, तो क्या वो मैदान में नहीं आएंगे? और फिर आपने हुर्मुज़ को खुलवाने की बात कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ ना सिर्फ बंद होगी बल्कि इसके साथ साथ एक और आबी गुज़रगाह भी बंद हो जाएगी और ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। A fire at Bazan oil refinery in northern city of Haifa has been reported following a missile attack. हाइफा के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है और लोग अपनी जान बचा रहे हैं। और ये ड्रोन फुटेजेस आपको एक मंजर पेश कर रही हैं कि किस तरह ईरान के मिसाइल सिस्टम ने तल अबीब के अंदर और पूरे इसराइल के अंदर कहर मचाया और वो आयरन डोम जिसके ऊपर आपको बहुत मान था, वो मुकम्मल तौर पे आपका दिफा नाकाम हुआ। दोस्तों, आपसे कुछ ही देर पहले हाइफा की जो रिपोर्ट आ रही है, बताया जाता है कि जो पोर्ट्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे सायरन्स सुनाई दिए और हाइफा पोस्ट के आसपास जितनी भी आबादियाँ थी उनको रेड अलर्ट कर दिया गया। तो ईरान जिसके बैलिस्टिक मिसाइल को आप ख़त्म करने की बात करते हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि इस बैलिस्टिक मिसाइल के निज़ाम को ख़त्म करने वाले आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं।
اب امریکنز کیا کریں گے؟ مجھے پاکستان کے لیے بہت زیادہ فکر ہے جی، کیونکہ مذاکرات کا پورا یہ جو اس وقت سلسلہ جاری ہے وہ پاکستان کی میزبانی میں جاری ہے، لیکن امریکہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بورڈ آف پیس بنایا گیا اور جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ تھے کہ میں نے نیتن یاہو کو فلسطینیوں پر حملہ کرنے سے روک دیا ہے اور یہ حملے اب نہیں ہوں گے، اس کے بعد تقریباً کوئی 3,000 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی ایک دھوکہ تھا، اسی قسم کا دھوکہ اس ٹیبل پر بیٹھ کر امریکہ دے رہا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کے لیے آپ نے انگیج کر لیا، اپنے تیل کے جہازوں کو وہاں سے نکلوا رہے ہیں، لیکن اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوگا خطے کے اوپر، اور پاکستان کو اس تناظر میں سوچنا چاہیے کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جس طرح کہ عباس عراقچی صاحب نے فون کر کے جو ڈار صاحب تھے ان کو یہ کہا بھی کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ باز نہیں آ رہا۔ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا لیکن یہ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ دوستو، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو ہے وہ اس تناظر میں بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا آنے والے کچھ دنوں کے اندر یا ایز وی سپیک کیا پلان ہے ایران کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک نئے اور زیادہ معقول نظام کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات میں مصروف ہے تاکہ ایران میں ہماری فوجی کارروائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بڑی پیش رفت ہو چکی، لیکن اگر کسی وجہ سے معاہدہ طے نہیں پاتا تو امکان ہے کہ اگر آپ نے ہرمز کو فوری طور پر کاروبار کے لیے نہ کھولا گیا تو ہم ایران میں اپنے قیام کا اختتام، ان کے تمام بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس، تیل کے کنووں اور خار جزیرے پر قبضہ کر کے اس کو تباہ کر دیں گے، اور ہم وہاں پہ ان کو بہت پیچھے دھکیل دیں گے، یعنی پتھر کے زمانے میں۔ آپ نا یہ باتیں افغانستان کے بارے میں بھی کرتے تھے، لیکن افغانستان کو پتھر کے زمانے میں دھکیل نہیں سکے، گو کہ وہاں پہ بہت ساری پراکسیز ہیں، آج بھی وہ پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ تیار ہیں کبھی بھی کسی کی بھی پراکسی بننے کے لیے۔ یہ باتیں ہم نے اس سے پہلے بھی سنی ہیں۔ ایران جس کی تاریخ 4,000 سال پرانی ہے، تہذیب جو 4,000 سال پرانی تہذیب ہے، اسے ٹوماہاک میزائلوں سے، اسے اپنے غرور کی طاقت سے آپ کبھی بھی سر نہیں کر سکیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے انہیں وار ٹرافی مل سکے، لیکن اب تک کی جو دوستوں اطلاعات ہیں اس سے بڑا ایک واضح ہو چکا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شاید ایران کے اندر یہ جو جیت ہے اسے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور دوستوں، ایک افسوسناک خبر، علی رضا تنگسیری جو بحریہ کے کمانڈر تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کی شہادت کی تصدیق باقاعدہ طور پہ پاکستان انقلاب کی طرف سے کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کنفرمیشن نہیں آئی تھی، لیکن 3 دن کے بعد اب ان کی شہادت کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ایسے پلانز بنائے جو اس وقت پوری دنیا کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کا پلان ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ وہ خود دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، لیکن آج آپ نے ہرمز کے اوپر جو ناکہ بندی کی گئی ہے اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بحری بیڑے امریکہ کے جن کو نشانہ بنایا گیا اس میں بھی علی رضا تنگسیری نے ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت پر بحری بیڑوں کے اوپر حملہ کیا گیا، تو یہ ایران کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن جیسا ہم نے اس سے پہلے بھی پچھلے 30 دنوں کے اندر دیکھا کہ ایرانی قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے بڑا کوئی میرا خیال ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایران نہ گرا، ایران نہ ٹوٹا، ایران آج بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور اسی طاقت کے ساتھ اسرائیل اور صہیونی قوتوں کے اوپر اور امریکہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے جس طرح سے اس نے پہلے دن سے اس کا آغاز کیا۔ دوستوں، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خاک جزیرے کے اوپر قبضہ کرنے کا پلان بنایا، اور وہ فوجی جنہیں وہ اس جزیرے پر اتار کر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اخبارات اس حوالے سے کیا لکھ رہے ہیں۔ وال سٹریٹ کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے 1,000 پاؤنڈ یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یورینیم نکالنے کا پیچیدہ اور خطرناک مشن امریکی فورسز کو کئی دن ایران کے اندر رکھے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے یورینیم نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ آپشن موجود ہے کہ ہم اپنے فورسز کو ایران کے اندر اتاریں گے اور اس جگہ پر بھیجیں گے جہاں پر یورینیم موجود ہے۔ دیکھیں، یہ بھی بات آپ کو پہلے طے کرنی پڑے گی کہ جس جگہ آپ یورینیم کی بات کریں آیا وہاں پر یورینیم موجود بھی ہے یا نہیں، اور یہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہوگا۔ اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ پہلے 1994 میں قازقستان اور 98 میں جارجیا سے یورینیم نکال چکا ہے۔ تو اس تناظر میں جو ان کی کو بریفنگ دی جاتی ہے وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی یہ کام قازقستان میں کر چکے، جارجیا میں کر چکے، لہٰذا ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں، وقت زیادہ لگے گا، ہمیں ایک بہت ہی بہتر اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اس ایٹمی تنصیب کے آس پاس اپنے فوجی کیمپس بنانے ہوں گے، ایک حصار بنانا ہوگا کہ ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے انجینئرز
اور ایکسکویشن جو ٹیم ہے وہ اندر جائے, اس کو سیکیور کرے اور پھر وہاں سے اس کو نکال لیا جائے. دیکھیں ایک بات آپ نے اور بھی یاد رکھنی ہے کہ جب آپ یہ پورے کا پورا جو یورینیم وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں کہ آپ کو ایئر سپورٹ چاہیے. کیا یہ ایئر سپورٹ آپ کے پاس موجود ہے, اور کیا آپ ایک ایسا حصار بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر کیلکولیشنز کی جا رہی ہیں. لیکن دوستو میری صرف ایک ہی کیلکولیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب تک پچھلے 30 دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو کچھ نیتن یاہو نے پچ کیا تھا, اور جسے پھر انہوں نے اپنی پارلیمان سے اور بجٹ کی شکل میں کمیشن کروایا اور پھر حملے کر دیے, یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے. آج جے ڈی وینس اور نیتن یاہو جس طرح آمنے سامنے ہیں, یقیناً یہ ایک دکھاوا تو ضرور ہوگا کیونکہ جے ڈی وینس فون کے اوپر نیتن یاہو کو برا بھلا کہتا ہے, لیکن امریکہ نیتن یاہو کے راستے پہ آج بھی چل رہا ہے. نیتن یاہو ایران کے اوپر حملوں سے باز نہیں آئے, اور امریکہ اب اسی طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے, اور امریکہ ان حملوں کے اندر شامل بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے ایسا مشن ہوگا جہاں پر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی, بلکہ اب ایران کی جو عوام ہے وہ بھی سڑکوں پر ہے, ظاہر یکجہتی کر رہی ہے اپنی فورسز کے ساتھ. اور آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو یقیناً دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا, اور پھر وہ اپنی مرضی کی حکومت بنا کر آپ کی اس آزادی کو سلب کر لے گا جو آپ کے دین نے آپ کو آزادی دی, جو ایمان کی طاقت سے آپ جس آزادی کو باقاعدہ طور پر اس کا دفاع کر رہے ہیں. اگر آپ نے دشمنوں کے ساتھ مل کر ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا اس خطے کے اندر سامنے ہوگا, کیونکہ مڈل ایسٹ آلریڈی وہ ایک طرح سے انویسٹمنٹ کے لالی پاپ سے اسے کانکر کر چکے ہیں. وہاں پر لوگوں نے اپنی تمام جو ایفیلیشنز ہیں وہ امریکن لابی کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں, اور ایران کے اوپر حملوں کے پیچھے آپ کو مڈل ایسٹ بھی نظر آئے گا. اگر ایران تنہا لڑ رہا ہے تو اوبویسلی اس کے پیچھے اس کی عوام کی طاقت تھی. 40 سال کی دوستو ایک تیاری ہے, ریاضت ہے جو ان لوگوں نے کی. لیکن مڈل ایسٹ اس کی اگر آپ اپوزٹ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایسی حکومتیں اور ایسے حکمران ملیں گے جو اپنے فیصلے اپنی عوام کے اوپر مسلط کرتے ہیں. ان لوگوں نے 70 برطانوی شہریوں کو نہیں بخشا, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے اوپر 10-10 سال کے مقدمے چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ ان کے اپنے لوگ کس طرح کے حکمرانی نظام کا انہیں سامنا ہے, اور وہاں پر ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہوگا. تو یہ افراد کی, کچھ شخصیات کی سوچ ہے جو ان کی عوام کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. اب اس آپ کو یہ بھی خبر دے دیں, یہ خبر اسرائیل کی منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے جاری کی گئی, جس میں بتایا جاتا ہے کہ 6000 کے قریب لوگ اس وقت ہسپتالوں میں پڑے ہیں, اور یو ایس اسرائیل وار آن ایران ڈیورنگ دس ٹائم اینڈ انکلوڈنگ 232 ان دا پاسٹ 24 آورس, 232 کے قریب پچھلے 24 گھنٹوں میں افراد ہسپتال پہنچے. اور یہ ان حملوں کی وجہ سے ہے جو ایران تل ابیب کے اوپر کر رہا ہے, اور یہ حملے اس وقت تک جاری رہے ہیں. دیکھیں یہ 3 محاذ ہیں, ایک طرف یمن نے بھی حملہ کیا, دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو لبنان سے بھی حملہ ہو رہا ہے, اس فرنٹ کے اوپر بھی لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ایک حملہ ایران مسلسل تل ابیب کے اوپر کر رہا ہے. تو اس تناظر میں بھی یہ بہت ہی میجر ڈیولپمنٹس ہیں. دوستو اب یہ خار کا جزیرہ اصل میں ہے کیا, اس کی کچھ ہسٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور یہ اس جزیرے کو کانکر کرنے کا 40 برس پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح سے ذکر کیا, اور اس خواہش کا اظہار وہ آج سے 40 سال پہلے بھی کر چکے ہیں. بی بی سی نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے جی. یہ آرٹیکل بتاتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ایران کا تیل لے سکتے ہیں اور ملک میں تیل کے بڑے مرکز خار جزیرے پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں. سچ یہ ہے کہ میرا پسندیدہ آپشن یہ ہے کہ ایران کا تیل لے لیا جائے, لیکن امریکہ میں کچھ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کریں گے. وہ بیوقوف لوگ ہیں. ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ اس اقدام کا مطلب خارج جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے. شاید ہم خارج جزیرہ لے لیں, شاید نہ لے سکیں, ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں. اب ٹرمپ نے اس حوالے سے 3500 میرینز اتارنے کا اشارہ بھی دیا, اور دنیا کے بڑے بڑے اخبارات اس کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں. دوستو گزشتہ برس جون میں 12 روز جنگ سے قبل یہ جزیرہ بھی اسرائیل کے ممکنہ اہداف پہ شامل تھا, اور اسے اس لیے بھی ٹارگٹ بنانا ان کے لیے ضروری تھا کیونکہ یہاں پر جو میجر ایکسپورٹس ہیں اور اس جزیرے سے تیل برآمد کیا جاتا ہے. اب یہ 40 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو ہے جس کا حوالہ بی بی سی نے دیا, اور اس کے مطابق 40 سال پہلے ایران عراق جنگ کے دوران گارڈین اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے امریکی ٹھکانوں پر حملہ کیا تو جزیرہ خار پر قبضہ کر لیا جائے گا. یہ وہ وقت تھا جب ٹرمپ نے سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا, یعنی وہ ایکٹر تھا, بزنس مین تھا. انہوں نے کاروباری شخصیت کے طور پر ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں ٹرمپ نے 1980 سے 1988 کے دوران جاری رہنے والی ایران عراق جنگ پر تبصرہ کیا.
ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ صدر بنے تو ایران کے ساتھ کیا کریں گے. اس پر ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران پر سختی کروں گا. وہ ہمیں نفسیاتی طور پر مار رہے ہیں, وہ ہمیں احمق سمجھتے ہیں. اگر انہوں نے ہمارے کسی جہاز پر ایک بھی گولی چلائی تو میں ان کے جزیرے خار پر قبضہ کر لوں گا. ایران اور عراق کے حوالے سے پینٹاگون کے سابق سینئر مشیر مائیکل روبن نے گزشتہ ہفتے پولیٹیکو کو بتایا کہ وہ جزیرہ خار کی اہمیت اور اس پر قبضے کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں تھے. یہ اس وقت کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن ایک جملہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور وہ جملہ یہ ہے, اس پوری یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, جب ایران عراق کی وار ہوئی نا, تو یہ جزیرہ اوبویسلی ایک مین ان کا ہب ہے, برآمدات کا ہب ہے. یہاں سے ان کی پوری اکانومی ریلائی کرتی ہے تیل کے اوپر. تو اس جزیرے کو 2800 مرتبہ عراق کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا, 2800 مرتبہ. لیکن یہ جزیرہ آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو آپ اپنے 3500 مرینز بھیج کر کیا کچھ کر لیں گے؟ اوبویسلی یہ ہسٹری بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ہوگی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا, اور وہ ہمیشہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب بھی کوئی انہیں ماضی کے حوالے دیتا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ شاید یہی بہترین پالیسی ہے. چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ دوستو جس راستے پہ چل پڑا ہے, وہ اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. اور وہ لیگیسی کیا ہے کہ دیکھو 40 سال سے تم ایران کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں کر سکے, ہم نے کر کے دکھا دیا. اور یہ وہ لیگیسی ہے جسے امریکنز کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ جس لیگیسی میں خون ریزی ہو, قتل عام ہو, شہادتیں ہوں, لوگوں کو مارنے کی بات ہو, وہ کبھی بھی لیگیسی جو ہے وہ آپ کی سنہری حروف میں نہیں لکھی جاتی, بلکہ وہ ایک بدنما داغ تاریخ میں بن جاتا ہے, اور لوگ آپ کو اس حوالے سے یاد کرتے ہیں. اب ہٹلر کو کیا لوگ کہتے ہوں گے, ہاں جناب بڑا پاپولر تھا, بڑا زبردست تھا. ایسا نہیں وہ کرتے, بلکہ ہٹلر جو ہے وہ ایک نفرت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو لیگیسی بنا رہے ہیں, اس سے ان کو امن کا دائی یا امن کا جو پیمبر بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا, بلکہ ایک ایسا شخص جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا. اور اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ویسٹ ڈیموکریٹک ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھول جانا چاہیے, اور اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں, اور ان کے مفادات اپنی شخصیت کے ارد گرد اور اپنی پسند ناپسند کے گرد جو ہے گھومتے ہیں, اپنی لیگیسی کے گرد گھومتے ہیں. اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوستو یہ جو عوام کا تعلق ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر, ان کو شاید اس کا زیادہ احساس ہے, گو کہ انہوں نے یہاں پہ اڈے بھی دیے, اور ایک جزیرہ جس کو یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں دیں گے, بعد میں آپ کو دینا پڑ گیا. لیز کا یہ معاملہ تھا. اب لوکل گورنمنٹ الیکشن یہاں پہ ہونے جا رہے ہیں, اور ان الیکشنز کے اوپر انہوں نے اپنی جو لیبر پارٹی کی کمپین کا جب آغاز کیا تو ان سے سوال ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی طرح بھی ایسی جنگ میں نہیں الجھیں گے جو ہماری جنگ نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کی جنگ ہے. ان کے کیا الفاظ تھے؟ کیئر سٹارمر یہ کہتے ہیں کہ برطانوی فوجی ایران میں زمینی کارروائی کے لیے تعینات نہیں کیے جائیں گے. اور رپورٹرز نے جب ان سے پوچھا کہ کیا مشرق وسطیٰ میں جنگ کے لیے برطانوی فوج بھیجنے پر غور کر رہے ہیں, تو سٹارمر نے جواب دیا کہ ہماری جنگ نہیں, اور ہم اس میں نہیں الجھیں گے. تنازع کے دوران اپنے موقع کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی جانوں اور برطانوی اور خطے میں اپنے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے دفاعی اقدامات کر رہا ہے. برطانیہ اپنے مفادات کا دفاع جاری رکھے گا اور آبِ ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کے لیے کام کرے گا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس جنگ میں نہیں گھسنا چاہتے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی عوام کو کبھی بھی اس جنگ کے اندر نہیں دھکیلیں گے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اور پھر سے ایک ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کی جتنی بھی جو پروپوزل تھی ٹیبل پر, جو پاکستان میں ٹیبل لگایا گیا اس پر رکھی گئی, اس کے حوالے سے پہلا ریئیکشن دے دیا ہے. اور ایران کے مطابق جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی مطالبات حد سے زیادہ نامعقول ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ امریکہ ایران میں ایک نئی اور زیادہ مناسب حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے. آج اس سے پہلے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے جو ایران کو لسٹ بھیجی گئی ہے یہ زیادہ سنجیدہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی. ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل بغائی نے کہا کہ تہران کی امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہوئی, اور اب تک جو بھی گفتگو ہوئی وہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات تھے. امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے. پاکستان میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ ایسے فریم ورک کے تحت ہیں جو انہوں نے خود بنایا, اور ایران اس میں شامل نہیں ہوا. امریکہ پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ اپنا موقف مسلسل تبدیل کر رہا ہے. الزام نہیں ہے, یہ ویسٹرن میڈیا کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ ویسٹرن میڈیا اپنے حساب سے چیزوں کو رپورٹ کرتا ہے. جنگ بندی کا اعلان کس نے کیا تھا؟ ایران نے تو نہیں کیا, آپ نے کیا. لیکن جنگ آج بھی جاری ہے, حملے ہو رہے ہیں, یونیورسٹی کے اوپر حملہ ہو گیا. تو دوستو یہ وہ چہرہ ہے. اور دیکھیں اس میں جو انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ ان کی اپنی ارینجمنٹ ہے, اس میں ایران کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی ایک ارینجمنٹ کے ذریعے 3 ممالک کو اس میں شامل کر دیا جو تھے, ہم تھے, مصر ہے, سعودی عرب ہے,
اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پاکستان ہے جو ٹیبل پر بیٹھ کے، اور ٹرکی یہ آفر کروا رہے ہیں، ثالثوں کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے، لیکن جنگ ہمیں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور ویسے آپ کو یہ خبر دیں کہ جو خفیہ معلومات ہیں اسرائیل کے ایک پلان کی وہ لیک ہوئی ہیں، اور تفصیلات کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ کے ابتدائی مرحلے میں ایران کے خلاف کرد زمینی حملے کی حمایت کا منصوبہ لیک ہوا۔ اس کے اوپر ایک علاقائی رد عمل بھی آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا تھا کہ ہم کردوں کو بھی اس جنگ کے اندر دھکیلیں گے، لیکن وہاں سے اعلان ہو گیا کہ بھئی ہم آپ کی اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور پلان یہ تھا کہ فضائی حملوں کے ذریعے راستہ بنایا جائے اور یہ ودن ایران ایک طرح سے سول وار کا ماحول پیدا کر دیں۔ یہ وہاں کی عوام کے ساتھ لڑیں گے، وہاں کی فورسز کے ساتھ لڑیں گے، اور ایک پینک کریٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایران کے اوپر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل، جس میں موساد بھی شامل تھی، نے طویل عرصے سے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت ہزاروں کرد جنگجوؤں کو عراقی کردستان سے شمال مغربی ایران میں داخل کیا جانا تھا، جبکہ امریکہ اسرائیل کی جانب سے فضائی حمایت فراہم کی جاتی تاکہ ایک وسیع حکومت مخالف بغاوت کو جنم دیا جا سکتا۔ جیسے ہی میڈیا میں اس منصوبے کی تفصیلات لیک ہوئی، ایران نے اپنی دفاعی تیاریاں مضبوط کر لی، بغداد پر دباؤ بڑھایا اور خطے میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی۔ ترک صدر جب طیب اردگان نے کرد پیش قدمی کے خلاف خبردار کیا تو خلیجی ممالک نے عدم استحکام پر تشویش ظاہر کی، جبکہ کرد دھڑوں نے سیاسی ضمانتوں کا مطالبہ کرتے ہوئے واشنگٹن پر عدم اعتماد کا ظاہر کر دیا۔ تو یہ ان کا ایک خفیہ پلان تھا، اور اسے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے کامیاب بنایا جا سکے۔ ایک طرف سے ہم حملہ کر رہے ہوں گے، دوسری طرف سے ودن ایران جو حملے میں شروع ہو جائیں گے، اور پھر ایک بارڈر جو ہے وہاں سے جنگ باقاعدہ شروع کر دی جائے۔ لیکن یہ خفیہ پلان وقت سے پہلے لیک ہو گیا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ دنیا نے یہ سوال کرنا تھا نا کہ آپ ایسی پراکسیز کے ذریعے ایران کے اندر ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی، تو اس وجہ سے اس پوری پلاننگ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور دوستو آپ کو یہ خبر دیں کہ عمران خان کے بعد بشرا بی بی کی آنکھ کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، اور اسی قسم کے آپ کو شواہد ملیں گے جس طرح کے خان صاحب کی بنائی کے حوالے سے پچھلے 4 ماہ کے اندر ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں سامنے، یہ بڑی خطرناک ہیں، اور اس کی وجہ وہی ذہنی تناؤ بتایا جاتا ہے، وہی دباؤ ہے، وہی جیل کے حالات ہیں، وہی قید تنہائی میں بشرا بی بی کو رکھنا جو عمران خان کو رکھا گیا۔ دیکھیں، جب ایک طرح کا رویہ ہوگا، ایک طرح کا سلوک آپ کے ساتھ جیل میں کیا جائے گا، تو نتیجہ بھی پھر ایک طرح کا ہی نکلتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کے بعد بشرا بی بی کی جو طبی رپورٹ سامنے آئی، اس میں ان کی آنکھ کی تکلیف کے حوالے سے جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہے، انہیں مسلسل قید تنہائی میں رکھنے کی وجہ سے، اور جو شکایات آ رہی ہیں سامنے، یہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹرن دوستو ایک ہی ہے، ایک ہی پیٹرن ہے روکنے کا، ایک ہی پیٹرن ہے تکلیف دینے کا، اور ایک ہی ہتھیار دونوں میاں بیوی کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ معاملہ صرف علاج نہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ میڈیکل رپورٹس بھی نہیں دی جاتی۔ جو عمران خان کے معاملے میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میڈیکل، لیکن اس کا ایک موقع بھی نہیں دیا گیا، اور مرضی کے ڈاکٹرز خان صاحب کو نہیں دیے جاتے، اور اپنے ڈاکٹرز کے ذریعے رپورٹس جاری کروائی جاتی ہیں۔ وہ رپورٹس نہیں بلکہ ایٹنریز ہیں، جن میں صرف لانے لے جانے اور کس نے علاج کیا اور کتنے دن تک علاج جاری رہا، یہ تمام آپ کو انفارمیشن ملے گی، لیکن وجوہات انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں بتائی جاتی۔ تو پاکستان کے اندر یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ 78 برسوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج تک بے نظیر کے قاتل کھلے عام پھر رہے ہیں، کسی نے کوئی اس کے اوپر حکمت عملی نہیں بنائی، ان کے قاتلوں کو پکڑا نہیں جا سکا، سزا نہیں دی جا سکی، اور جن لوگوں نے بھٹو کو اس ملک کے اندر پھانسی پہ لٹکا دیا، ان سے بھی سوال کرنے کی جرات کسی کے اندر نہیں تھی۔ مرنے کے بعد 40-45 برس کے بعد انہیں انصاف ملا، لیکن ایسے انصاف کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور بری پاکستان کے لیے آپ کے پاس ایک ایمبولینس نہیں تھی، کیوں نہیں تھی ایک ایمبولینس؟ اور جن حالات کے اندر وہ دنیا سے گئے، وہ بہت زیادہ سسپیشیس سرکمسٹانسز ہیں۔ 2026 کے اندر میرا نہیں خیال کہ آج کوئی زیارت جا کر اگر کوئی بیمار ہوگا تو وہ اس لیے جائے کہ ماحول وہاں کا اچھا ہے، آب و ہوا اچھی ہے اور ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو پاکستان کی ٹیکسٹ بک جو کتابیں تھیں ان میں یہی پڑھا کہ زیارت کی آب و ہوا بہت اچھی تھی، اس لیے ان کو وہاں پہ بھیج دیا گیا۔ تو یہ سب پاکستان میں صرف محسنوں کے ساتھ ہوتا ہے، پاکستان کے ہیروز کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ شخص جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟
عمران خان جس نے پاکستان کو کرکٹ کی دنیا کے اندر نہ صرف وہ مقام حاصل کروایا بلکہ ورلڈ چیمپئن بنایا، آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ آپ اس کی تصویر کو ٹویٹ کر سکتے اس تاریخ کو جس دن پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا. سب کی تصویریں تھیں لیکن عمران خان کی نہیں تھی. تو ہم سر ہیروز کو مارنے کے ماہر ہیں، پاکستان اس کا ماہر ہے. آج عمران خان کے ساتھ جو کچھ جیل میں ہو رہا ہے یہ ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ جو بھی ہم سے زیادہ طاقتور ہوگا عوام کی طاقت سے، جو بھی ہم سے زیادہ پاکستان میں پاپولر ہوگا، ہم اس کو مار دیں گے. پھر یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.